अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। होप करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं दुबई से लौटा तो अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। अम्मा ने मेरे लिए अपनी दोस्त की बेटी को पसंद किया, पर मुझे इसकी बेवा बहन पसंद आ गई जिसका एक बेटा था। मैंने अम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया। इस लड़की का नाम महरीन था। महरीन ने शादी से पहले मुझसे शर्त रखी कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखेगी। वो ये शादी इस वजह से कर रही थी। मैं मान गया, लेकिन शादी के बाद ही मैं इसे दुबई ले गया और बेटे के लिए रोती रही। मैंने बोला उसे बाद में बुला लेंगे, और इस बच्चे को मेरी अम्मा ने रख लिया। यूं ही 2 साल गुजर गए। महरीन बेटे के लिए तड़पती रहती। इसने मुझसे बात करना बंद कर दी, तो मैं उसे वापस पाकिस्तान ले गया। पर घर पहुंचने पर जो मंजर देखा, इसने मुझे जोड़ के रख दिया। महरीन का बेटा। मैंने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। मैं जब पाकिस्तान था तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं दिन रात उसके मुतालिक सोचता रहता था। दिल चाहता कि उसे देखता रहूं, मगर वो लड़की बहुत नेक थी। इसने कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी। जब उसे महसूस होता कि मैं इसकी जानिब देख रहा हूँ तो वो उठकर दूसरी जानिब चली जाती थी, या फिर नज़रें झुका लिया करती थी। मैं चाहता था कि वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, मगर मुझे ऐसा होता हुआ नामुमकिन नज़र आ रहा था। मैंने दुबई के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था। उन्हीं दिनों में मेरा वीज़ा आ गया था। मैं अपनी पहली मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं वापस आऊँगा तो न जाने ये लड़की कहाँ हो, किसके साथ हो। ऐसे मैं दुबई नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने इस लड़के के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी करने का सोच न सके। मैंने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, मगर कैसे, ये मैं आगे चलकर बताऊँगा। मैं जब से दुबई आया हुआ हूँ, मेरी आंखों के सामने वो लड़की एक पल के लिए नहीं हटती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने इसके साथ बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि वो किस हाल में थी। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारूँगा। मैं किसी बेयारो मददगार लड़की की मदद करूँगा, इससे शादी करूँगा ताकि मेरे कंधों पर पड़ा बोझ हट सके। अगर हटेगा ना तो भी थोड़ा कम तो हो जाएगा। खैर, मुझे पूरे 2 साल बाद दुबई से छुट्टी मिली थी तो मैं वतन पाकिस्तान वापस आ गया। मेरी अम्मी बेतहाशा खुश थी। वो तो फूले ना समाती थी, मगर कभी कभार उदासी से कहने लगती, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, वो भी रोज़ी रोटी की तलाश में मुझसे इतना दूर चला गया है। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगी और तुम्हारे लिए लड़की ब्याह कर लाऊंगी। मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो मैंने अम्मी से साफ कह दिया था कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र गुजरती जा रही हो, मगर इससे कोई शादी ना कर रहा हो या किसी में कोई ऐब हो। मेरी बात अम्मी को अच्छी नहीं लगी थी। वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें ये कैसी बातें कर रहे हो। खुदा न खास्ता मैं क्यों अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊँ। मैं तो चांद सी बहू लेकर आऊँगी जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लोग रश करें। अम्मी ने जगह जगह मेरे लिए रिश्ते ढूंढे, मगर उन्हें तो कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगती थी। न जाने वो दिल में क्या ठान कर बैठी हुई थी। खैर, एक दिन वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार मैं अपनी तलाश में कामयाब हो गई हूँ। मुझे बहुत प्यारी सी लड़की मिल गई है तुम्हारे लिए। मैं बोला, अम्मी क्या आपने मेरी शराइत पूरी की हैं। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा तो दिमाग चल गया है। मैं बोला, अम्मी फिर मैं शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर आ गया था। खैर, 2 दिन में मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की थी। मुझे इल्म था कि उनको कैसे मनाना है, और मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, तुम किसी की मदद करना चाहते हो, और मुझे भी इस चीज़ की खुशी है कि मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, वो मेरी दोस्त की बेटी है। इसकी बड़ी बहन बेचारी तलाक याफ्ता है। बड़ी की तलाक की वजह से छोटी का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा। लोग कहते हैं कि जब बड़ी घर ना बसा पाई तो छोटी क्या खाक बसाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। मेरी सहेली के सर से चलो कम से कम एक बेटी का बोझ तो उतरेगा। न तलाक याफ्ता बहन का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं तलाक याफ्ता लड़की से शादी करके इसका सहारा बन जाऊंगा। इसकी छोटी बहन को तो मैं फिर भी कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाएगा। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरे लिए रिश्ता अभी मत मांगिएगा। हम दोनों किसी बहाने से आपकी दोस्त के घर जाएंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। फिर मैं वहाँ जाकर लड़की को देखूंगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। फिर आप मेरा रिश्ता मांग लेना। अम्मी मेरी बात सुनकर बेतहाशा खुश हो गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात मानोगे। अगले ही दिन मैं अम्मी के साथ आंटी जमीला के घर पहुंच गया था। कुछ तो शायद आंटी जमीला को भी अंदाज़ा था कि हम वहाँ किस नीयत से गए थे, क्योंकि वो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट कर रही थी, मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी।
امی مجھے جس لڑکی سے ملوانے کے لیے لے کر گئی تھی وہ ہمارے سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی بڑی بہن جو طلاق یافتہ تھی وہی ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تو ایک ہی نظر میں سوچ لیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں شادی کروں گا اور وہ اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس کا نام مہرین تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے پاس 1 سال کا بیٹا بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ جب میں ایک بار نیکی کا قصد کر ہی چکا ہوں تو کیوں نہ میں مہرین کے ساتھ شادی کروں اور اس کے بیٹے کو بھی باپ بن کر پالوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی بھی سامنے آ گئی تھی جس کو امی میرے لیے پسند کر چکی تھی۔ میں ان دونوں بہنوں سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ ان 2 برسوں میں یہ بدل گئی تھی۔ نادیہ بھی بلا شبہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی، مگر جو بات مہرین میں تھی وہ اس میں نہیں تھی۔ ہم چائے پی کر گھر واپس آ گئے تھے۔ امی بے تحاشا خوش تھیں۔ وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ پھر نادیہ تمہیں کیسی لگی؟ میں نے امی سے کہا کہ یہ نادیہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اسے تو کوئی اچھا سا لڑکا مل ہی جائے گا، مگر جو مہرین ہے نا وہ ساری زندگی یوں ہی تنہا گزار دے گی۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا تو وہ کہنے لگی اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا امی مہرین پیاری بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے اور سلیقہ شعار بھی۔ اس نے ہمیں جس طرح سے ٹریٹ کیا مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس سے کر دے۔ امی تو مجھے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں کسی بھی طلاق یافتہ یا بیوہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں نے جب کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے نادیہ کو پسند کیا ہے تو پھر تمہیں کس قسم کا اعتراض ہے؟ میں نے کہا امی بالکل یہی بات ہے کہ میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے بیٹوں کے لیے طلاق یافتہ اور بیوہ لڑکیوں کا رشتہ نہیں لیتے اور پھر وہ ساری زندگی یوں ہی اپنے والدین کے در پر پڑی گزار دیتی ہیں۔ جب میں نے کہا ہے کہ میں کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کیوں روک رہی ہیں؟ اگر میں آپ کی دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر میں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو کسی اور بیوہ سے شادی کر لوں گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں آپ کی دوست کے کام آ جاؤں۔ امی کہنے لگی میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں، آج کے بعد اپنے منہ سے ایسی بات مت نکالنا۔ منہ سے نکلا ہوا لفظ کبھی کبھار سچ ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہاری نادیہ کو پسند کیا ہے تو تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ میں وقتی طور پر تو چپ ہو گیا تھا، لیکن میں بھی اگلے دن امی کو بیٹھ کر اچھی طرح سمجھایا تھا کہ مجھے مہرین بہت اچھی لگی ہے، میں اس کے ساتھ بہت سکھی رہوں گا، اس کی عادات و اطوار بھی مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ امی تو میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے کوئی دوسرا حربہ آزمانے کا سوچا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور ان سے کہہ دیا کہ اب میں دبئی جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر میری امی کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا بیگ پکڑ لیا تھا اور کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، مگر یہ بات اپنے دل میں رکھنا کہ میں اس شادی سے قطعی طور پر خوش نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مہرین کے پاس ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی تمہیں پالنا پڑے گا۔ غیر مرد کا بچہ تم پال لو گے؟ میں نے کہا ہاں میں اس کو بھی پال لوں گا، اس طرح مجھے دوہرا ثواب ملے گا۔ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ اگلے ہی دن میرا رشتہ مہرین کے لیے لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ واپسی پر امی کا موڈ بہت خراب ہوگا، مگر جب واپس آئیں تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، نہ جانے کیا بات ہوئی ہے۔ میں نے امی سے کہا آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہو چکی ہیں؟ تو امی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی بیٹا تمہارا دل بہت بڑا ہے، میں تمہارے فیصلے سے خوش ہوں۔ میں حیران ہوا اور بولا کہ ایک ہی دن میں آپ میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ تو امی کہنے لگیں کہ جب میں اپنی سہیلی کے گھر مہرین کا رشتہ لے کر گئی تو وہ میرے گلے لگ لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے تمہارے جیسی دوست دی ہے۔ میری بیٹی جوان جہان ہے مگر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ مجھے تو تمہارا بیٹا بہت اچھا لگا، عارف بہت سمجھدار ہے، اگر اس سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے زیادہ ہلہ گلا اور دھوم دھام پسند نہیں تھی، تو میں نے امی سے کہا کہ میری شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے میری بات بھی مان لی۔ میں مہرین کے عشق میں پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری اور مہرین کی شادی کے درمیان میں 7 دن رہتے تھے۔ مجھے یہ 7 دن کاٹنے بہت بھاری ہو گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد مہرین میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ جائے۔ میں نے یہ 7 دن بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی رات اس کی تعریف کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت کیسے کرنا ہے۔ ایک لڑکی جس کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن لگتا تھا، جب وہ میری بیوی بن جائے گی تو شاید مجھے دنیا جہان کی خوشی مل جائے۔ اللہ کر کے یہ 7 دن بھی کٹ گئے تھے اور آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب مہرین میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔
میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر سجی سنوری مہرین پر نظر پڑی تھی۔ میں جلدی سے جا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھونگھٹ پلٹا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ میں بڑا گھبرایا اور بولا، کیا بات ہے مہرین، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا، میرا کاشان تمہاری والدہ کے پاس ہے، وہ میرے بغیر نہیں سوتا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ میں بولا، تم اتنی سی بات کے لیے اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ میری امی کون سا کہیں دوسرے شہر میں رہتی ہیں؟ اسی گھر میں ہے، ساتھ ہی ان کا کمرہ ہے، صبح تم اپنے بیٹے سے مل لینا۔ تو مہرین چیخ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے تو مجھے میرا بیٹا ابھی چاہیے۔ اگر تمہیں میرا بیٹا قبول نہیں تھا تو تم مجھ سے شادی نہ کرتے۔ میں نے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ میں یہ شادی فقط اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بیٹا میرے ساتھ ہی جائے گا۔ میں بولا، مہرین، تمہارا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی لے کر آیا ہوں، مگر پتہ ہے کہ شادی کی مصروفیات میں دلہا دلہن تھک جاتے ہیں، ان کو آرام کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تنہائی میں وقت دیا جاتا ہے۔ تمہارا بیٹا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ صبح جا کے اس سے مل لینا، ابھی تم مجھ پر توجہ دو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ مہرین کہنے لگی کہ نہیں، اگر میرا بیٹا اس کمرے میں نہیں آئے گا تو میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ مہرین میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گی۔ وہ تو دیکھنے میں بڑی سمجھدار سی لگتی تھی، مگر آج اپنے بیٹے کے لیے ایک جذباتی لڑکی بنی ہوئی تھی۔ میں اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ مہرین اپنا بیٹا مانگ رہی ہے، تو امی کہنے لگی، وہ تو آرام سے سو رہا ہے، جاؤ بیٹا تم اور مہرین آرام کر لو، صبح لے جانا۔ میں نے یہ بات آ کر مہرین سے کہی تو وہ سو رہا ہے۔ مہرین بیڈ سے اٹھی اور مجھے اپنی کوہنی سے ایک سائڈ پر دھکیل کر خود میری امی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو لا کر اپنے پہلو میں لٹا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، عارف میری بات غور سے سن لو کہ یہ لڑکا میری جان ہے، میں جہاں ہوں گی وہاں یہ ہوگا۔ اگر مجھ سے شادی کی ہے تو میرے بیٹے کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میری جیب میں منہ دکھائی کا تحفہ ویسے ہی پڑا رہ گیا تھا۔ میں کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا تھا، جبکہ میرا دل اندر سے جل کر رہ گیا تھا۔ یہ 1 سال کا لڑکا مجھ پر بھاری پڑ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس ماں اور بیٹے کو میں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، مگر آج مجھے یہ لڑکا کاشان اپنا رقیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ میری خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مگر میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے مہرین خوفزدہ ہے کہ کہیں اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، وہ بیمار نہ پڑ جائے، اس لیے اس قدر جذباتی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جب ہمارے گھر میں رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے 2 ماہ کی چھٹی تھی، مجھے امید تھی کہ اس دوران میں اور مہرین ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہو گئی تھی۔ مہرین تو ہر وقت کاشان کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، اور میں جو اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا وہ مجھے بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں تو اس کی زندگی میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ میں نے کئی بار آگے بڑھ کر مہرین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے اور اس کے درمیان جو دوری تھی وہ سمیٹنے کی کوشش کی تھی، مگر میں مہرین کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے دور دور بھاگتی تھی، سارا دن تو اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ ہاں، مگر جب رات کو اس کا بیٹا سو جاتا تھا تو مجھے کچھ پل غربت کی نصیب ہو جاتے تھے۔ میں اسی میں خوش تھا، مگر دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ ایک دن میں نے مہرین سے کہا، ہم رات کو ڈنر کرنے جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے چلیں گے، مگر شام کو جب کمرے میں آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تیار نہیں ہوئی کیا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی کہ نہیں، آج تو میں نہیں جاؤں گی، ہم پھر کسی دن چلیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، کاشان نے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے مما آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ آج مجھ سے ضبط نہیں ہوا تھا، میں نے مہرین سے شکوہ کر ہی دیا تھا۔ میں نے کہا، تم اس مرد کی اولاد کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہو، جس نے تمہیں طلاق دے دی تھی، تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں در در کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا، اور تم اس مرد کی اولاد کے لیے مجھے ٹھکرا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میری اولاد ہے، یہ بیٹا میرے سابقہ شوہر سے منسوب نہیں ہے، یہ صرف میری ذات سے منسوب ہے، صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر مہرین کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اس قدر جذباتی تھی کہ اس کی خاطر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلتا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی۔ میں نے دبئی کے لیے مہرین کا ویزا بھی اپلائی کر دیا تھا، اب میرا اور مہرین کا ویزا اکٹھا ہی تھا۔ میں نے مہرین سے کہا کہ ہم دونوں ہی جائیں گے،
تو مہرین حیران رہ گئی تھی، کہنے لگی ہم دونوں کا کیا مطلب ہے؟ میں تو کاشان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں کاشان بھی ہمارے ساتھ جائے گا، مگر اس کا ویزا 1-2 دن لیٹ ہو گیا ہے تو وہ ہمارے پیچھے آ جائے گا۔ میرے ایک دوست کی فیملی بھی دبئی آ رہی ہے تو کاشان ان کے ساتھ آ جائے گا۔ مہرین نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی تھی کہ کاشان کا ویزا بھی آ جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے دبئی آ جائے گا، مگر مہرین اپنی ضد سے ہٹنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں نے مہرین سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ دبئی نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر مہرین گھبرا گئی تھی اور پھر اس نے میرے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر فقط ایک شرط پر کہ میں کچھ ہی دنوں میں کاشان کو بھی دبئی بلا لوں گا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ میں مہرین کو لے کر دبئی آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دبئی کی امیری اور مہرین کی زندگی دبئی آ کے میری اور مہرین کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ بہت حد تک ایسا ہوا بھی، مگر مہرین کاشان کے لیے روتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو بلا لو، نہیں تو مجھے واپس بھیج دو۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہاں ویزا آ رہا ہے۔ یہی کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن مہرین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کو بہت تیز بخار تھا، بخار کی حالت میں بھی اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ مجھے مہرین کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ماں بیٹے کو جدا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پھر سوچتا کہ مجھے اپنی خوشیوں کے لیے سب کرنا ہے۔ کاشان کی موجودگی میں تو مہرین مجھ پر توجہ ہی نہ دیتی تھی، وہ ساری زندگی کے لیے لا حاصل بن کر رہتی۔ خیر میں اتنا ظالم بھی نہیں تھا کہ کاشان کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر ہو جاتا۔ میں امی کو وقتاً فوقتاً کال کر کے اس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ بچہ بہت خوش ہے، میں نے اس کے لیے ایک نینی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنی ماں کو یاد بھی نہیں کرتا۔ میں اس کے لیے ہر مہینے ڈھیروں پیسے بھجوا دیتا تھا اور امی سے کہتا تھا کہ اس بچے کے لیے بہترین سے بہترین خوراک کا بندوبست کریں۔ مہرین بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، مگر اس بیچاری کی تو میرے سامنے چلتی ہی نہیں تھی۔ وہ روتی دھوتی رہتی، مجھ سے کہتی کہ آپ تو کہتے تھے کہ کاشان کا ویزا آ جائے گا، مگر ابھی تک اس کا ویزا کیوں نہیں آیا؟ تو میں بولا مہرین کمپنی والے اس کا ویزا نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور ابھی تمہارا بیٹا کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بچہ میری بیوی کے سابقہ شوہر کا بیٹا ہے، دیکھو اب کیا بنتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اور مہرین مکمل زندگی گزاریں گے، خوشیوں بھری زندگی، مگر ایسے ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہرین ہر وقت اداس رہتی تھی اور روتی دھوتی رہتی تھی، اس کی صحت بھی بہت خراب ہو گئی تھی، رنگت زرد پڑ گئی تھی، بال سارے جھڑ گئے تھے۔ ایک دن میں جب آفس سے گھر واپس آیا، دیکھا کہ مہرین بے ہوش پڑی ہے۔ میں جلدی سے اس کو ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو کسی چیز کا شدید صدمہ لیا ہے۔ مریضہ ایک بہت لمبے عرصے سے ڈپریشن کا شکار رہی ہے اور بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا، میرا دل بہت دکھ گیا تھا، تو میں کسی حیوان سے بھی بدتر ثابت ہوا تھا۔ میں نے مہرین کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مہرین کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، جبکہ میں باہر بینچ پر بیٹھا خود کو کوس رہا تھا۔ اتنا کیسے گر گیا تھا میں کہ میں نے ایک ماں سے اس کے کم سن بچے کو 2 سال دور رکھا تھا۔ وہ اپنے 1 سال کے بیٹے کو چھوڑ کر آئی تھی، اب تو وہ 3 سال کا ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکراہٹیں، وہ کھلکھلاہٹیں، وہ پھولے پھولے گال اور لڑکھڑا کر چلنے کی کوشش، جو ایک ماں کی زندگی کی سب سے انمول چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں نے مہرین سے چھین لی تھیں۔ کہنے کو تو میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر یہ کیسی محبت تھی جو ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دے؟ ایسی محبت تو شاید درندے بھی نہ کرتے ہوں۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ میری محبت نے مہرین کو کیا دیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے تو اس کی زندگی کو غموں سے بھر دیا تھا۔ دبئی جانے سے پہلے بھی اور دبئی جانے کے بعد بھی میں نے شروع میں جس لڑکی کا بتایا تھا کہ مجھے اس سے محبت تھی، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہرین ہی نہیں، آنٹی جمیلہ کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں بھی آیا کرتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نادیہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے، شاید وہ مجھے پسند کرتی ہے، مگر مجھے تو مہرین اچھی لگتی تھی۔ مہرین کے آگے تو کسی کا حسن نہیں ٹکتا تھا۔ مہرین کے لیے میرے دل میں جو پسندیدگی تھی وہ جنونیت اختیار کر گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے دبئی جانے سے پہلے ایک دن اسے سڑک سے بے ہوش
کر کے اغوا کر لیا تھا۔ میں اسے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ دوست گھر پر نہیں تھا۔ میں نے مہرین کی زندگی تباہ کر دی اور اس کے ہوش میں آنے سے پہلے میں اس کے گھر کے پاس اسے پھینک آیا تھا۔ میں دبئی آ گیا تھا، مگر مجھے پتہ چلا کہ آنٹی جمیلہ نے بدنامی کے ڈر سے یہ بات چھپا لی تھی۔ انہوں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی تھی۔ پھر مہرین کی شادی کر دی گئی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مہرین کے پہلے شوہر نے اسے طلاق بھی اسی وجہ سے دی ہوگی۔ میں نے تب بھی مہرین کو رسوا کیا تھا اور اس سے شادی کرنے کے بعد اس کے جذبات کو رسوا کرتا رہا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے روتی تو میں سر جھٹک دیتا تھا۔ میں نے رو رو کر مہرین کی صحت یابی کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ نے مجھ جیسے گناہ گار کی لاج رکھ لی تھی۔ مہرین کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ 2 دن تک ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو میں نے اسے بتایا کہ ہم دونوں پاکستان واپس جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی تمہیں تمہارے بیٹے سے جدا نہیں کروں گا۔ میں حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ تم اپنے سابقہ شوہر کے بیٹے کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو۔ مہرین بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ کہنے لگی، عارف، یہ میرے سابقہ شوہر کا بیٹا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے مجھے کسی لڑکے نے اغوا کر لیا تھا۔ شام تک وہ مجھے گھر چھوڑ گیا تھا، مگر امی میری حالت دیکھ کر پہچان گئی تھیں کہ کیا گھٹنا گھٹی ہے، اس لیے انہوں نے میرے لیے آنن فانن رشتہ ڈھونڈا اور مجھے رخصت کر دیا۔ میرا پہلا شوہر اچھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیتے، شادی شدہ زندگی کا آغاز نہیں کریں۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تو پتہ چلا کہ میں تو حاملہ ہوں۔ میرا شوہر تو حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم شکل سے تو ایسی نہیں لگتی۔ میں نے اسے ساری بات بھی بتائی۔ اس سے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، مگر وہ مجھے قبول نہیں کر پایا تھا اور اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا کہ مگر میری ممتا بے چین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد 7 ماہ بعد ہی میں نے کاشان کو جنم دے دیا تھا۔ لوگ حیران نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ کوئی پیچیدگی ہو گئی، اس لیے بچہ جلدی پیدا ہو گیا۔ میرا شوہر بچے سے دور دور رہتا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں نہیں تھی تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ فقط 3 ماہ کے بچے کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ تب میں نے سوچ لیا کہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ میں نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ میں نے اپنے بچے کی خاطر سٹینڈ لیا اور پھر دوبارہ اسی کی خاطر شادی بھی کی، مگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر کے غلط کیا۔ عارف، میں خاموش تھا۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے یہ کیسی بات بتا دی تھی؟ وہ بچہ کاشان کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہی بیٹا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ اس وقت میں پچھتاوے اور شرمندگی سے بے حال تھا۔ میں نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ میں مہرین کو لے کر پاکستان آیا تو ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا۔ کاشان تو میری امی کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ امی کہنے لگی، اس بچے کو نادیہ لے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گی۔ مہرین اس کی والدہ کے گھر گئے، نادیہ سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا وہ بچی ایدھی سینٹر دے آئی ہے۔ مہرین تو زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ چیخیں مار مار کر بیان کر رہی تھی۔ میں نے مہرین کو یقین دلایا کہ میں تمہارا بچہ ڈھونڈ لاؤں گا۔ نادیہ نے کاشان کے ساتھ یہ سب حسد میں کیا تھا کیونکہ وہ مجھے چاہتی تھی، مگر میں نے مہرین سے شادی کر لی۔ اس نے مہرین سے بدلہ لیا تھا۔ مہرین اپنی والدہ کے گھر ہی رہ گئی تھی جبکہ میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ پورے 3 مہینے کی دوڑ دھوپ کے بعد آخر کاشان دوسرے شہر کے ایدھی سینٹر سے مل چکا تھا۔ وہ آرام دہ حالت میں تھا۔ وہاں اس کا خیال بھی رکھا جا رہا تھا، مگر اپنوں کی جدائی نے اس کی شخصیت مسخ کر دی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے مہرین سے اس کے بیٹے کو ملا دیا تو مجھے ایسے لگا تھا کہ آج مہرین کے ساتھ ساتھ آسمان، سمندر اور دریا بھی مسکرائے ہیں۔ اب کٹھن وقت آ گیا تھا۔ میں نے مہرین کو بتایا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، میں نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ مہرین سکتے میں تھی۔ وہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ درندے، اور پھر اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ مہرین نے مجھ سے خلا لے لی ہے۔ آج میں 55 برس کا ہو چکا ہوں۔ والدہ کے انتقال کو تو زمانے بیت گئے ہیں۔ میں تنہا ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں نے ہر چیز کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو میں تنہا رہ گیا۔ کاش مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ میں جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کے جبڑوں سے بھی نکل جاتی ہے۔ میرے گناہ نے مجھے برباد کر دیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگتی تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ